अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर के इलाके शादरा में शौहर ने फायरिंग करके अपनी बीवी और सास को मौत के घाट उतार दिया। 18 साला शादीशुदा जिंदगी में न सिर्फ शौहर अपनी बीवी पर तशद्दुद करता रहा बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से उसको अजियत भी पहुंचाता रहा। इस हवाले से बुरसा का दोहरे कत्ल के ऊपर क्या कहना है, मुलजिम की गिरफ्तारी क्यों अब तक अमल में नहीं लाई जा सकी, इस हवाले से वो क्या राय रखते हैं, माहिर नफ्सियात और मजहबी स्कॉलर इस तरह के वाकयात रूनुमा होने पर क्या इजहार ख्याल कर रहे हैं, तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया शादरा के इलाके में पेश आया, जहाँ पर शौहर ने अपनी बीवी और सास को इंतहाई बेदर्दी के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया और उसके बाद वो मौके से फ़रार हो गया। और बताया यही जाता है कि मुलजिम की तकरीबन 18 साल कबल खातून के साथ शादी हुई थी और 3 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक बच्ची जो है वो जहनी माजूर है, जबकि 2 बच्चे जो हैं वो जिस टाइम ये वक़ूआ पेश आया उस टाइम स्कूल गए हुए थे। इस दोहरे कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, 18 साल की शादी के अंदर ऐसी क्या तलखियाँ थी, या अभी हाल ही में कोई ऐसा मसला दरपेश आया था जिसकी वजह से ये इंतहाई कदम उठाया गया। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए जो मकतूलीन हैं उनके अजीज़ व अकारब और मकतूला खातून जो हैं उनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये वक़ूआ पेश आया तो वो कहाँ पे थे और उनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या ऐसी तलखियाँ चल रही थी जिनकी वजह से उनके वालिद ने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। जो मुद्दई मुकदमा है वो मकतूला के जो बुज़ुर्ग खातून हैं उनके बेटे और जो जिस शौहर की वो बीवी हैं उनके भाई हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तमाम तफसीलात जानते हैं। जनाब, एक तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि आपकी वालदा और आपकी बहन को इंतहाई बेदर्दी से आपके ब्रदर इन लॉ ने कत्ल कर दिया फायरिंग करके। आप लोगों को क्या मालूम हुआ, आप कहाँ पे थे जब ये वक़ूआ पेश आया? हम लोगों को इसने ना मिलाद का कह के इनवाइट किया हुआ था अपने घर में। हमारी वालदा जो है वो एक दिन पहले चले गई थी, पीर वाले दिन 14 मार्च को दोपहर को उनके घर चले गई थी। हम लोगों ने कहा था कि यार हम लोग जॉब वगैरह करते हैं, हम मतलब वर्किंग डे में नहीं आ सकते। हमारी वालदा ने भी कहा था कि चलो मॉर्निंग में एक चक्कर लगा लेना ताकि वो नाराज़ ना हो के मैंने कहा आप लोग आए नहीं। तो हम लोग उस दिन मॉर्निंग के टाइम तकरीबन 7:45 बजे जब वहाँ पे पहुँचे हैं और तो ये गली से निकल रहा था बाइक के ऊपर और हम अंदर गए तो हमारी वालदा जो है उसको पाँच किए हुए थे। हमारी वालदा को ऊपर वाले कमरे में हमारी हमशीरा जो है उसको पहले तार से उसका गला दबाया, उससे मारा, उसके बाद उसके सर पे और उसके सीने पे भी एक फायर किया हुआ था। कितना अर्सा पहले आपकी बहन की शादी हुई थी? तकरीबन 18 साल हो गए। मई 2004 में शादी हुई थी और हमारी सगी फूफो का बेटा था। जो मुलजिम है वो आप लोग? मुलजिम जो है हमारी सगी फूफो का बेटा था। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज हुई, फैमिली वालों ने ही। जब से शादी हुई थी तब से ही इसका यही काम था, मारना, इस तरह करना। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे, जैसे ट्रेडिशनल पेरेंट्स होते हैं कि यार चलो बेटी का घर बसा रहे, गुजारा करो, इस तरह करो। सारी ज़िंदगी हमारी बहन ने ऐसे ही गुजार दी। अक्सर ये मारता था उसको और आगे इधर छोड़ जाता था। फिर हम कुछ महीनों बाद सुलह सफाई करके उसको भेज देते थे कि ताकि अपने घर में वो ज़ाहिर सी बात है अपने घर में गुजारा करे। अभी भी कुछ 2-2.5 महीने पहले यही मसला हुआ था। इसने मारा था मेरी सिस्टर को, उसने मुझे फ़ोन किया कि मारा है, तो मैं इसको जाके ले आया था। हमारे घर रही है 2-3 हफ्ते। फिर ये अपने चचा के साथ आया है लेने के लिए ना, और माफ़ी शाफ़ी मांग के गया, वैसा कोई मसला नहीं होगा। इसका चचा मुल्तान रहता है, उसको साथ लेके आया। तो फिर हमने ज़ाहिर सी बात है फिर भिजवा दिया। और जाने के बाद 1 महीना गुजरा है, वो तकरीबन हालात नॉर्मल रहे हैं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ। फिर उसके जहन में क्या चल रहा था, शराब पीने वाला आदमी था, क्या उसने सोचा है, क्या किया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो ये जो 18 साल आप कह रहे हैं कि शादी के बाद तशद्दुद वगैरह शुरू कर दिया था, तो 18 साल में आपने अपनी फुप्पो और जो दीगर अजीज़ो कारब थे जो सीनियर थे उनसे कभी बात नहीं की? फुप्पो से बात नहीं की उनके? बिल्कुल, फुप्पो से भी अक्सर बात। फुप्पो का इंतकाल 2009 में फुप्पो का इंतकाल हो गया था। और ये सैफ के जो वालिद थे इनसे भी वो बात करते थे अक्सर में। वो यही कहते थे मैं इसको समझाऊंगा, ऐसे है, बात आ जाएगा, ठीक है। बीच में ठीक भी हो जाता था, कुछ महीने बिल्कुल नॉर्मल भी गुजरते थे जिसमें कोई लड़ाई कोई कुछ नहीं होता था। और दूसरी जो हमारी बहन को जो सबसे बड़ा मसला था, हम उसे कहते भी थे कि यार तुम छोड़ के आ जाओ। वो कहती थी मेरे 3 बच्चे हैं, इनको कौन संभालेगा। बच्चों की वजह से वो अभी भी ये जो लड़ाई हुई इसमें भी वो इसी वजह से गई है कि मेरी बेटी है, बड़ी हो रही है, बेटा मेरा है, बच्ची है नॉर्मल जो है, इनको कौन संभालेगा अगर मैं भी इसमें घर बैठ जाऊँ। तो अभी भी वो इस वजह से गई थी कि बच्चों की खातिर।
تو بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں جب پیرنٹس علیحدہ ہو جاتے ہیں. تو وجہ کیا تھی یہ جو مار پیٹ کی اور یہ جو تشدد وغیرہ اور یہ جو بدسلوکی اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے نشہ کی؟ ایسا کوئی اسپیسیفک ریزن نہیں تھی. وہ ٹپیکل جیسے ان پڑھ جاہل گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں, شراب پینے والے, آوارہ گرد قسم کے, اس طرح کا تھا. ہمارے والد صاحب نے غلطی کی, بس اس طرح کی جاہل انسان کے ساتھ ہماری بہن کی شادی کر دی, صرف اس وجہ سے کہ وہ ان کی بہن کا بیٹا تھا, پھوپھوں کا بیٹا تھا, اس وجہ سے. تو جب ٹھیک ہوتا تھا تو نارمل, جب نہیں دماغ خراب ہونا ہے, جب باہر سے دوستوں کے ساتھ, اس کی کمپنی بھی اس طرح کی تھی, ہمارا غلطی کر کے آنا تو مار پٹائی شروع کر دینی اس طرح. اور جب نشہ ہوتا ہے بعد معافی بھی مانگ لینی کہ میں غلطی ہو گئی تھی, چلو ٹھیک ہے, اس طرح بعد میں بالکل جی کوئی مسئلہ نہیں, اب ٹھیک ہے جی. تو یہ اسی طریقے سے یہ جو 18 سال گزرے ہیں اسی چکروں میں کبھی ہمیں اچانک فون آ جاتا تھا کہ وہ جی بہن کو مارا, جا کے لے آئے. تو جس دن آپ لوگ یہ سارے میلاد پہ آپ لوگ انوائٹیڈ تھے تو آپ کی والدہ ایک روز پہلے آپ نے کہا کہ وہ چلی گئی تھی, تو یہ کوئی اس سے پہلے بھی کوئی ایسی ایپیسوڈ چلی تھی, کوئی صلح کروانے کے لیے وہ گئی تھی؟ کیونکہ پولیس جب موقع پہ پہنچی تو انہوں نے یہی ابتدائی طور پہ کہا تھا کہ اس وقوعے سے پہلے بھی کوئی لڑائی ہوئی اور آپ کی والدہ جو تھی انہوں نے میڈیٹ کروایا, کوئی صلح وغیرہ کروائی؟ نہیں, وہ جو میں آپ سے بتایا نا کہ 1 مہینہ پہلے, اس واقعے سے 1 مہینہ پہلے صلح کر کے گھر لے گیا. ابھی تو اس نے میلاد کی وجہ سے بلایا ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ لڑائی والا یا کوئی اس طرح کا سین ہوتا تو ہم اپنی والدہ کو کیوں جانے دیتے کہ یار کوئی, ہم ساتھ جاتے ضرور, والدہ کو اکیلے نہ بھیجتے. اس سارے ٹینیور کے دوران 18 سال کے دوران کیا کبھی آپ کو لگا تھا کہ بات اس نہج تک آ جائے گی کہ وہ جان لینے تک چلا جائے گا, یا اس دفعہ کیا ایسا ہوا؟ ایسا یہی چیز ہماری سمجھ سے غلط ہے کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہو گیا, کیونکہ یہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کا انتہائی قدم ہو سکتا ہے, ورنہ ہم کیوں اپنی بہن یا اپنی والدہ کو وہاں پہ اس کے رحم و کرم پہ چھوڑتے. ایون جس دن میری والدہ گئی ہوئی ہیں اس دن شام کو بھی میری والدہ سے بات ہوئی ہے, تو وہ بچوں کے لیے کھانا شانا بنا رہی تھی, پیچھے بچوں کی بھی آوازیں آ رہی تھی, کوئی ایسا کوئی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں. پتہ نہیں اس خنزیر کے ذہن میں کیا چل رہا تھا, کیا یہاں کسی نشے میں تھا یا اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا یا کیا تھا, جو اس نے انتہائی یہ اسٹیپ لیا ہے. ہمیں ذرا سا بھی اس کے بارے میں پتا ہوتا تو ہم اپنی والدہ کو وہاں پہ نہ جانے دیتے یا اپنی بہن کو بھی بلا دیتے. بیوی کے اوپر تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ تو یہ ناچاکیاں وغیرہ جو چلی آ رہی تھیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے قتل کیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدہ کے اوپر کیوں فائرنگ کی؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن آپ کی اوپر والے فلور پہ تھی اور والدہ جو تھی وہ گراؤنڈ فلور پہ تھی, اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک کو پہلے قتل کر کے یا وہ نیچے آیا ہوگا یا وہ اوپر گیا ہوگا. ہمیں جو اس وقت انویسٹیگیشن ٹیم نے بھی بتایا, کیونکہ میری بہن کے گلے میں تار سے اس نے مارا ہے اور وہ گندم والی گولی بھی کھلانے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے اس نے شروع میں یہی کوشش کی ہوگا اس کو میں زبردستی گولی کھلا کے وہ یہ کر دیتا ہوں, بعد میں تار دے کے مار دیا. اور والدہ جو کہ نیچے چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی, وہ عموماً فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت کر کے قرآن مجید کی تو لیٹ کے تسبیح کرتی تھی. اور جب ہم گھر گئے تو ویسے ہی ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی جب وہ ایکسپائر ہو چکی تھی. تو ہمیں لگتا ہے یہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ پہلے کس کو مارا, لیکن اگر پہلے ہماری والدہ کو کیا ہوتا تو ہماری بہن نیچے آتی, یا اگر اس نے فائر کیے ہوتے پہلے تو ہماری والدہ اٹھ کے اوپر ضرور جاتی کہ کیوں فائر ہوئے ہیں, کیا ہوا, کیونکہ تار سے بہن کو مار کے نیچے آ کے والدہ کو اس نے فائر کیے اور اتنے بروٹلی سر میں یہ رخسار پہ اور اس طرح, مطلب 5 فائر کیے ہیں, کوئی جانی دشمن بھی اس طرح نہیں کرتا. اور ہماری والدہ کو ماں کہتا تھا, مطلب کوئی ایسا والدہ کے ساتھ تو اس کا کسی چیز پہ اختلاف نہیں تھا. ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھار کے میاں بیوی کی کوئی طلاق کلامی ہوگی یا کچھ بھی ہوگی, لیکن والدہ کے ساتھ تو خود اس نے فون کر کے بلایا, جی آپ میری ماں ہیں, آپ آئیں قرآن خوانی. اس وقت گھر میں کون تھا جب یہ وقوع پیش آیا؟ اس وقت تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. یہ اب نارمل بچی جو ہے اس کی وہ اس وقت موقع پہ موجود تھی, جو یہ سب سے بڑی بیٹی ہے سویرا اس کا نام ہے, وہ اس وقت موجود تھی. یہ گلی سے جب ہم گلی میں انٹر ہوئے ہیں, یہ گھر سے نکلا ہے, تو ہم یہی سمجھے کہ یار وہ مرا چلا آ جائے تو کوئی جلدی میں نکلا ہے کوئی چیز کے لیے یا کس طرح. جیسے ہم گھر میں انٹر ہوئے ہیں تو بس وہ ہمیں پتہ لگا کہ قیامت آپ کی گزرتی. یہ آپ کے بھانجے؟ جی یہ میرا بھانجا. دیجیے بیٹا, آپ کا نام؟ احمد. پڑھتے ہیں آپ کون سی کلاس؟ 10th میں. ماما پاپا کی اکثر لڑائی ہوتی تھی گھر میں, دیکھتے تھے؟ جی. کن وجوہات کی وجہ سے بیٹا لڑائی ہوتی تھی؟ بلا وجہ آپس میں لڑ رہتے تھے, فادر مارتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کھانے پینے کی وجہ سے یا وہ اپنے بھائیوں وغیرہ سے رابطہ کرتی تھی, اس وجہ سے وجہ کیا ہوتی تھی جس وجہ سے وہ مارتے تھے؟ کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا, کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے, لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کس وجہ سے. باہر سے آتے تھے اور لڑنا شروع کر دیتے تھے. اس دن آپ جس دن یہ وقوع ہوا, جس دن یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کی والدہ کو اور آپ کی نانی کو آپ کے والد نے قتل کیا,
آپ کہاں پہ تھے؟ ہم اسکول گئے. ہمیں اسکول میں اس بات کا ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی نانوں کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے, اور جب ہم گھر آئے تو تب پتہ لگا کہ اسکول قریب ہی ہے؟ جی نہیں, اسکول ہمارا دور ہے, اسکول گھر سے دور ہے اسکول. جی. آپ آئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس گلی میں پولیس تھی. تو جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے, گلی میں انٹر ہوئے, تو وہ تب پتہ لگا کہ ان کا قتل ہو گیا. جب آپ کے والد صاحب آپ کی والدہ کو پر تشدد کرتے تھے یا لڑائی کرتے تھے تو آپ نے اپنے ماموں وغیرہ کو بتایا تھا کہ کیا یہ واقعہ ہوتا ہے اس دن جس دن یہ واقعہ اس سے پہلی رات کو کیا ہوا؟ سب نارمل تھا گھر میں, سب بلکہ فادر اور ہم سب نے کھانا وغیرہ بھی اکٹھا کھایا, کوئی گھر میں لڑائی نہیں. اس سے پہلے بھی پورا جب سے مدد گھر آئی تھی تب سے سب نارمل جا رہا تھا, سب ہنس خوشی کر رہے تھے. اور یہ جو نشہ کرتے تھے یا شراب کا استعمال کرتے تھے بہت کثرت سے بہت زیادہ کرتے تھے یا کبھی کبھی کرتے؟ میرے ہوتے کبھی نہیں کیا. باہر سے کر کے آتے تھے؟ اس رات کو جلدی آئے تھے یا لیٹ آئے تھے؟ رات کو اکثر لیٹ آ جایا کرتے تھے, 12-1 بجے. کرتے کیا تھے آپ کے پاس؟ پراپرٹی ڈیلر تھے. پراپرٹی ڈیلر تھے وہاں پہ نزدیک ہی؟ جی. کام وغیرہ ٹھیک چلتا تھا؟ سب ٹھیک تھا. آپ کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا؟ آپ کی بہنوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ ہمارے ساتھ تو اچھا رویہ تھا, کسی کے ساتھ بھی یعنی کہ بچوں میں کسی کے ساتھ برا رویہ نہیں تھا. ہمارے ساتھ بالکل نارمل ہوتے تھے. لیکن آپ لوگوں کو بھی مارتے تھے؟ نہیں, کبھی نہیں مارتے. ہمارے کبھی نہیں. جو آپ کی ایک مینٹلی ڈسیبل بہن ہے ان کے ساتھ کیسا تھا؟ ان کے ساتھ اچھا رویہ تھا, اس کے کیئر کرتے تھے؟ جی. بھائی آپ کا کیا تعلق ہے مکتوب؟ میری سسٹر اور میری والدہ. آپ بھی اس دن وہاں پہ گئے؟ جی اوبیسلی ساری فیملی کو انوائٹ کیا تھا, میں, میرے بھائی, میری سسٹر, ان کے ہسبینڈ بھی وہیں پہ سارے وہاں پہ پہنچے. جیسے آپ کا بھانجا بھی بتا رہا اور آپ کے بھائی نے بھی بتایا کہ یہ پہلی دفعہ ایپیسوڈ نہیں تھی, 18 سال سے مار کٹائی جو چلی آ رہی تھی. جب آپ لوگ صلح صفائی کرواتے تھے یا وہ آپ لوگوں کے پاس آتے تھے معافی تلافی کرنے کے لیے, تو کیا وجہ کیا سمجھ آتی تھی آپ کو کہ کس وجہ سے اس بندے نے آپ کی بہن کو مارا؟ جیسے بچہ بھی بتا رہا ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی, بس آتے تھے اور تشدد کرنا شروع کر دیتے. لیکن اسپیسیفک ریزن تو کوئی بھی نہیں ہوتی تھی. کبھی یہی کہہ دیتے جی دودھ ابل گیا زیادہ, پاس نہیں کھڑی ہوتی, سالن میں مرچیں تیز ہو گئی, ایسی مطلب ایسی ریزن تھی جو ہر گھر میں ہو جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ بعض کا ڈٹ بھی جاتے تھے کہ نہیں بھیجنا, لیکن آپ کو پتا ہے جب دونوں طرف سے فیملیز اکٹھی تھی کوئی نہ کوئی بڑا بیچ میں آ جاتا تھا, اس دفعہ چھوڑ دو, اس دفعہ میرے کہنے پہ چھوڑ دو. اس دفعہ بھی اس کے سگے چاچو آئے تھے اور وہ گارنٹیاں دے کے گئے تھے کہ اس دفعہ میرے کہنے پہ چھوڑ دو, یہ دوبارہ کچھ نہیں کرے گا. اور یہ اس نے گھر جا کے سارا یہ میرا خیال سے شاید پلان کیا ہوا تھا. مجھے بچے سے ڈسکس کر رہا تھا, یہ بتا رہا تھا کہ سیٹرڈے والے دن اس کے ساتھ جا کے وہ گنز وغیرہ گن بھی لے کے آیا تھا. یہ بچے کو یہ کہا کہ گن لے کے آیا تھا, پستول پتہ نہیں کہ وہ گن لے کے آیا تھا جس جگہ پہ اس کا آفس تھا, اور وہاں پہ بچے کے سامنے یہی کہہ رہا تھا کہ میں سیفٹی کے لیے لے کے آ رہا ہوں. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آخری دفعہ 1 مہینہ پہلے وہ اپنے چچا کے ساتھ آئے اور آپ کو لے کے گئے. بطور بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا 18 سال کے ایک لمبے عرصے کے اوپر یہ مار پٹائی کا سلسلہ چلا آ رہا تھا تو یہ بہتر ہے کہ بہن کی صلح کرا کے واپس بھیج دیا جائے, اس کو بٹھا لینا بہتر ہے؟ اس انسیڈنٹ کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ میں تو, میری اپنی بھی 3 بیٹیاں, میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ شروع سے ہی کٹ آف کر دینا چاہیے. اس لیول تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو چاہیے ختم کر دیں مسئلے کو. جو ہمارے معاشرے کا ایک بہت پریشر ہوتا ہے کہ بہن کی اگر یا بیٹی کی ایک دفعہ شادی ہو گئی اور اس کا وہاں پہ اپنے سسرال میں حالات ٹھیک نہیں جا رہے تو ہم اپنی بہن بیٹی کے اوپر ہی زور دیتے ہیں کہ نہیں تم وہاں پہ بسو. یہ اسی پریشر میں ہم لوگوں نے بھیجا, لیکن اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یہ غلطی ہوئی ہم سے. مقدمہ کے مدعی آپ ہیں؟ جی میں ہوں. پولیس کیا کہتی ہے ملزم کے بارے میں, کہاں پہ ہے ملزم, ابھی تک آپ کو کیا تفتیش کے بارے میں بتا سکتی ہے؟ پولیس تو جی ابھی تک وہ کہہ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کافی چکر لگائے ہیں پولیس اسٹیشن کے بھی, وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے. ہم کہتے ہیں پولیس تو ملزم کو گرفتار کرنا, ڈھونڈنا تو پولیس کا کام ہے, تو وہ آپ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا کہ وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں کہاں ہو سکتا ہے. ہم نے جو بھی پاسبل جو ہمیں پتہ تھی, جیسے اس کا ایک بہن ہوئی ہے, اس کے ساتھ کاروبار میں اس کی شراکت تھی, وہ بھی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام ہی کرتا ہے, محمود بوٹی کے پاس وہ رہتا ہے. اس کا نام, اس کا نمبر وغیرہ بھی دیا, اس کے گھر کا ایڈریس بھی بتایا ہم نے پولیس کو. اس کے علاوہ جو اس کی زرعی زمین تھی کالختائی روڈ کے اوپر, جو بندہ اس کی زمین کو لک آفٹر کر رہا ہے اور جو اس نے ٹاؤن کے اندر جس کے ساتھ پارٹنر ہے, اس سے بھی ہم نے اس کا نمبر وغیرہ بھی دیا ہے. وہ لوگ بھی ہمارے گھر آئے تھے دوسرے دن, وہ بھی کہہ رہے تھے یار اس نے بڑا غلط کیا, یہ ہمیں نہیں پتہ تھا اس طرح کا بندہ ہے, شراب وغیرہ پیتا تھا, اس طرح کے کام کرتا تھا, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ چلو یار یہ ویسے ہی ہے,
تو وہ عثمان برکت اس کا نام ہے جو اس کی ساری پراپرٹی وغیرہ کو لک آفٹر کر رہا ہے. ساری انفارمیشن جو ہمیں موجود تھی وہ دی ہے. یہ رانا تنویر جو نون لیگ ایم این اے رانا تنویر اور رانا افضال یہ ان کے ساتھ بھی کافی کام کرتا رہا. تو پتہ نہیں اللہ جانے انہوں نے چھپایا یا کیا کیا ہوا, بس ہمیں تو یہ انصاف چاہیے. اور یہ تو پولیس کے پاس ابھی تک کوئی اتنے دن گزرنے کے بعد کوئی ٹریس بھی نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہم خود ان کو فون کر کے فالو اپ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں. تو آپ یعنی آپ نے کوئی اعلیٰ حکام سے سی سی پی او ڈی آئی جی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے گھر کے 2 افراد کو قتل کر کے ملزم فرار ہے, کوئی ملزم کرمنل ریکارڈ یافتہ بھی نہیں ہے کہ جس کا بہت کرمنل ریکارڈ ہو کہ اس کو فرار ہونے میں مدد مل جائے, ایک عام شہری ہے جو اپنی بیوی اور اپنی ساس کو قتل کر کے گیا, تو کیا کہتی ہے پولیس؟ یہ پولیس ہم نے ظاہر سی بات ہے جو انویسٹیگیشن انچارج ہے ان سے ایس ایچ او انہیں سے رابطہ کیا فی الحال, اور کسی سینئر افسر سے رابطہ نہیں کیا. لیکن بہرحال ہماری ان سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار اس کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جا سکے, کیونکہ ہمارا جو دوسرا گھر ہے وہاں پہ تھرسڈے والے دن 4 بندے آئے ہیں وہاں پہ, اور اسی نیت سے آئے ہیں فائرنگ کرنے کی نیت سے. وہ اوپر رینٹ والے لوگ موجود تھے. وہ کون لوگ تھے, انہوں نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ یہ بھائی جو ہے وہ کپڑے لینے کے لیے اس گھر میں گیا ہوتا جو کہ ہم سے یہی پہ موجود ہے. تو وہ مین گیٹ پھلانگ کے اندر آئے ہیں, جو انٹری والا گیٹ تھا لکڑی والا اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے. اس نے بھی شور مچا دیا ہے, اوپر جو لوگ تھے انہوں نے بھی شور مچایا ہے. تو وہ دیوار پھلانگ کے اور گیٹ پھلانگ کے واپس باہر گاڑی کھڑی ہوئی تھی, 3 لوگ گاڑی میں موجود تھے. پولیس کو اطلاع تھی؟ جی ہم نے یہ تانا چونگ کے اندر اس کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم ایف آئی آر بھی درج کر لیں گے. تو وہ اب پتہ نہیں شاید ہمیں تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شاید ریسورسفل لوگ ہیں یہ رانا تنویر صاحب یا رانا افضال جو ہے, ان لوگوں کے ساتھ کام کرتا تھا, آف کورس اس کے لنکس ہیں. تو وہ اس طریقے سے بھی شاید پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ جانتا ہے. ہمیں کیس کی پیروی نہ آپ لوگ کریں. ہمیں دائیں بائیں سے ہمارے کچھ ریلیٹیوز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ اپنی سیفٹی کریں, آپ چھوڑ دیں کیس, اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اس نے آپ لوگوں کو بھی مروا دینا, اس طرح کر دینا ہے. وہ کافی ریسورسفل ہے, کافی پیسے ہیں اس کے پاس. ہماری تو یہ آئی جی پنجاب سے بھی اور سی سی پی لاہور سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے. بہت شکریہ. آپ مقتولین کے اہل خانہ کی گفتگو سن رہے تھے کہ ملزم ان کی بہن اور والدہ کو انتہائی صفاقانہ طریقے سے قتل کرنے کے بعد فرار ہو چکا, اور پولیس انہی کو کہہ رہی ہے کہ ملزم کے بارے میں آپ ٹریسز دیں کہ وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. ہرگز یہ کام مدعیوں کا نہیں ہے کہ وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے پیچھے چکر گئیں. دوہرے قتل کا کیس ہے اور پولیس کو خود چاہیے کہ وہ ملزم کو ٹریک کرے, ٹریس کرے اور اس کو گرفتار کر کے جو اس نے یہ 2 نہتے لوگوں کی جان لی ہے اس پہ اس کو سزا مل سکے. لیکن آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک یہ بھی پہلو ہے کہ 18 سال سے وہ اپنی بیگم کے اوپر تشدد کر رہا تھا, لیکن معاشرتی پریشر کی وجہ سے بار بار خاتون کو اسی جہنم میں دوبارہ بھیج دیا جاتا تھا جہاں سے وہ واپس آتی تھی. ماہر نفسیات اس طرح کے کیسز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. آپ نے مدعیوں کی گفتگو سنی. ماہر نفسیات ڈاکٹر پروفیسر رافیہ رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 18 سال تک عورت اپنے شوہر کا تشدد برداشت کرتی رہی اور بالآخر اس کو اپنی جان گنوانی پڑی تاکہ یہ جو روزانہ کی مار پیٹ تھی اور وہ جو ایک گھر کے اندر چک لگی رہتی تھی وہ ختم ہو جائے. بالآخر ہماری سوسائٹی میں کیوں اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ اگر شوہر تشدد کر رہا ہے تو آپ معاملات اس کے ساتھ ٹھیک کریں اور اس کے ساتھ ہی رہیں, اور اس قسم کے مرد جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیوں عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, کیوں اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. تھینک یو. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی معاشروں میں ایسا ہوتا ہو, لیکن ہمارے معاشرے میں اگر لڑکی کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے فیملی کی جانب سے کہ لڑکا جیسا بھی ہے تم بس اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرو. یہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز کیوں چینج نہیں ہوئی, یہ کیا ہے, کیا نفسیات ہے یہ انسان کی؟ دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری انفارچونیٹ ڈومیسٹک وائلنس پارٹنر وائلنس جو ہے وہ بہت زیادہ سیویرٹی میں آ رہا ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں کہ تشدد بہت بڑھ گیا ہے,
اور گھریلو ناچاکیاں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور پینڈیمک کے بعد اسپیسیفکلی یہ جو 2 سال تھے اس کے اندر تو بہت ہی زیادہ اس قسم کے واقعات سامنے آئے ہیں. انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس جو ہے وہ پاکستان میں بہت ہی عروج پہ ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنے بچیوں کو تو تربیت دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے، نبھانا ہے ریلیشن شپ، لیکن ہمارے معاشرے میں مرد کو یا بچے کو ہم نہیں سکھاتے. تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، میل چائلڈ کو بھی سکھائیں کہ اس نے کس طرح جو ہے گزارا کرنا ہے یا کس طریقے سے اس نے اپنے گھر کا ماحول بہتر کرنا ہے. ایک سوسائٹی میں میرا خیال میں غلط میسج ہے، اور اسلامکلی بھی یہ کوئی اتنا پرٹیننٹ چیز نہیں ہے. دین بھی کہتا ہے کہ جہاں کہیں اس قسم کی چیز ہو، تشدد ہو، کسی بھی حال میں خواتین کو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں اس کو برداشت کریں گی تو یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. 18 سال ایک عورت اگر ایسے مرد کے ساتھ رہتی ہے جو نشہ بھی کرتا ہے اور جو کہہ لیں کہ مارتا بھی ہے اس کو، اور اتنی وہ میرا خیال میں کبھی بھی کوئی عورت خوش نہیں رہ سکتی ان 2 پیرامیٹرز کے ساتھ جس کی شادی ہو. تو ایسے لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں عورتوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود جو ہے اتنی پاورفل ہوں، اتنی ایجوکیٹڈ ہوں کہ وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ اپنے بیسک نیڈز جو ہیں وہ فلفل کر سکیں. ہمارے معاشرے میں عورتیں کیونکہ اپنے لیے ارننگ نہیں کر سکتی بہت سی، تو وہ یہ تشدد کا نشانہ بنتی رہتی ہیں، اور میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے. ہمارا اسٹگما اور سوشل ٹیبوز ایسے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس قسم کی بات کرتی ہے تو اس کو بری عورت سمجھا جاتا ہے. یہ کہ نفسیات ہے جو مرد عورت کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں. سیکنڈلی ہاتھ اٹھانے کے لیے وہ اس چیز کا سہارا لے گے کہ ہم شراب پی کے آئے تھے یا نشہ کر کے آئے تھے، اور اس کے انفلوئنس میں آ کے ہم نے تشدد کیا. اس کیس کے اندر جس میں ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر جب بچے سے انٹرویو کی جو مقتولہ کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا کہ پاپا جب بھی شراب پی کے آتے تھے وہ مارتے تھے، اور جو مدعی ہے یعنی مقتولہ کا بھائی ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم یعنی نشے کے اندر آ کے عورت پہ ہاتھ اٹھانا کس طرح سے جائز سمجھتے ہیں؟ کیا یہ سائیکک ہے؟ دیکھیں جی، یہ نفسیات تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں ان کی ہائر آرڈر کوگنیٹو فنکشننگ جو ہے وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور نشے کی حالت کے اندر لوگوں کو اچھائی اور برائی کا کچھ سمجھ نہیں رہ جاتی. تو یہ کئی دفعہ وہ پرپسفلی نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن یہ ایک ٹپیکل ہیبٹ ہے. کوئی کسی بھی شخص کی جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی ٹپیکل ہیبٹ ہوتی ہے، اور اس کا اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلے مارتا ہے اور پھر جب وہ ہوش میں آتا ہے، جب نشہ اتر جاتا ہے تو وہ ریئلائز کرتا ہے. اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے ایسے مردوں کی، ان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ اور متعدد ذہنی بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں، اسکیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں اس قسم کی تشدد کی شرح زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں ایڈکشن کی بھی شرح زیادہ ہوتی ہے. کئی دفعہ ایڈکشن کی وجہ سے آپ کے برین ایریاز اتنے افیکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے نیورو کیمیکل امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈرگ انڈیوس سائیکوسس ہو جاتا ہے، جس کے اندر اس کو بالکل ہوش نہیں رہتی کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے. اس کے سامنے چاہے اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، اور وہ کسی بھی ایکسٹریم لیول آف بیہیویئر تک جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جب اس بندے کی شادی ہوئی 18 سال قبل، تو اس کی جو پہلی اولاد ہوئی وہ بیٹی تھی، اور کہہ رہے ہیں یعنی اس کے ورثہ کہتے ہیں مقتولہ کے کہ وہ مینٹلی ریٹارڈڈ بچی تھی، اور اس نے تب بھی کہا تھا کہ اس بچی کو مار دو، لیکن نانی اس بچی کو لے آئی تھی اور وہی 17 سال سے اس کو پال رہی تھی، یعنی اس بچی کی پیدائش کے بعد سے. یعنی اس نے پہلے بھی جب بیٹی پیدا ہوئی اور وہ مینٹلی ریٹارڈڈ تھی تو اس کو قتل کرنے کا کہا کہ اس کو مار دیتے ہیں، اور اب 18 سال کے بعد اس نے اپنی بیوی اور اپنی ساس کو بھی قتل کر دیا. یہ کس چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے میں کیونکہ میل ڈومیننس ہے، اور عورتوں کو یا فیمیل چائلڈ کو ویسے ہی اچھا نہیں سمجھا جاتا. کئی سوشو اکنامک کلاس بھی اس شخص کی اگر آپ دیکھیں، اور جو بچے اسپیشل ہوتے ہیں، ہم ان کو مینٹلی ریٹارڈڈ بھی نہیں کہتے، وہ اسپیشل بچے ہیں، اور جن کے گھر ہوتے ہیں ان کا کیئر گیور برڈن بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے اوپر آپ کو بہت زیادہ انرجیز انویسٹ کرنی پڑتی ہیں. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے، ایسا طبقہ ہے جو کہ ایسے بچوں کو نہیں رکھنا چاہتے، اور میرا خیال میں ایسے لوگوں کی نفسیات یہی ہوتی ہے کہ وہ جذباتی طور پر امیچور ہوتے ہیں، ان کے اندر لو فرسٹریشن ٹالرنس ہوتی ہے، اور جو کہ اس کیس میں نظر آ رہی ہے. اگر وہ اپنی بچی کو نہیں رکھنا چاہ رہا تھا اور اس کے اندر یہ ٹرینڈز پہلے سے ہی تھے، اوپر سے سپر امپوزڈ بائی ڈرگ ایڈکشن ہے، تو بہت سے فیکٹرز اور سائیکوپیتھک اور سوشیوپیتھک ٹینڈنسیز بھی پرومیننٹ ہو رہی ہیں اس کیس کے اندر، کیونکہ کوئی بھی بندہ اتنی حد تک نہیں جا سکتا، اور ایگریشن کی ایک ایکسٹریم فارم ہے.
اب وہ اگریشن شو کر رہا ہے اس لوگوں پہ جس کے اوپر وہ کر سکتا تھا، وہ باہر جا کے نہیں کرے گا. وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ عورتیں ہیں، ان کو میں جس طرح مرضی کروں. اور ظاہر ہے اسٹیبلٹی نہیں ہے. کوئی بھی ذہنی طور پر باشعور شخص اس قسم کا جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرے گا. بہت شکریہ. جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس کے اندر ماموزاد نے اپنی بیوی کو اور اپنی ساس کو گھر میں انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اور 18 سال قبل جب اس خاتون کی اس سے شادی ہوئی تب سے ہی نہ صرف یہ اس کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا بلکہ گاہے بگاہے تشدد کے بعد اس کو اپنے میکے بھی بھیج دیتا تھا. اور جس روز اس نے یہ دوہرے قتل کی واردات کی اس روز کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قتل کر دیا. اور جب اس کے ورثہ سے، مقتولہ کے ورثہ سے ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 18 سال وہ یہی کوشش کرتے رہے کہ یہ صلح صفائی کے ساتھ رہ لیں اور وہ ان کی بہن کو مارنا پیٹنا چھوڑ دے. اور آج ان کو اس چیز کے اوپر ملامت بھی ہوتی ہے کہ ان کو پہلے ہی ایسے شوہر سے خلا لے لینا چاہیے تھا اور بہن کو گھر بٹھا لیتے. مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افضل صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ دین اس حوالے سے کیا کہتا ہے. جیسے اس کی ڈسیبل بچی پیدا ہوئی، اسپیشل نیڈز چائلڈ پیدا ہوا تو اس کو بھی اس نے قتل کرنے کی کوشش کی اور پھر بعد میں نانی پالنا شروع ہوئی. اور بہت سی چیزیں جو ورثہ نے اس کے حوالے سے بتائی ہیں، وہ تمام چیزیں مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جاننے کے لیے ہم مذہبی اسکالر کے موجود ہیں. افضل صاحب، ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ مذہب میں عورت پر تشدد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ اس کے حوالے سے جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، آپ اسلام کا نقطہ نظر یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ اس طرح کے کیسز آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے ہاں چونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہماری مشرقی روایات وہ یہ ہیں کہ میاں بیوی اگر نہیں بھی خوش تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ان کا وقت جو ہے وہ گزرتا رہے. لیکن اگر اسلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام کا مطالعہ سے یہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہے، دونوں طرف سے ایک معاہدہ اور ایک عقد ہے درمیان میں. تو اگر وہ راضی نہیں ہیں تو اسلام نے ایک آپشن دیا ہوا ہے خاتون کے لیے بھی کہ وہ خلا لے لے، اور مرد کے لیے یہ کہ وہ اس کو طلاق دے دے. تو یہ اسلام نے ایک آپشن دی ہے. اب ہمارے یہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے مرد ہیں کہ وہ تشدد کرتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں خواتین کے ساتھ، اور گھر والوں کی پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رشتہ جو ہے یہ چلتا رہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے. اب اسلام اس طرح کی زندگی کو گزارنے کا تو حکم ہی نہیں دیتا. یہ تو ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے، اور یہ ریلیشن ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے اعتماد کا ہے، اور دونوں طرف سے میاں بیوی ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور عزت نہیں کرتے تو تب وہ زندگی گزار نہیں سکتے. تو اسلام نے یہ مار پیٹ کا جو مسئلہ ہے، ہمارے عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو جو مذہبی لوگ ہیں، جو ریلیجیس اسکالر جو ہیں، وہ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں قطعاً اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا. اور دیکھیں کہ بڑا خوبصورت اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے زندگی گزارنے کا کہ میاں بیوی اگر دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دونوں طرف سے فریقین جو ہیں وہ بیٹھیں اور دونوں کوشش کریں کہ کس طریقے سے مسئلے کا حل نکل آئے. اور اگر نہیں نکلتا تو پھر ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ کوئی آپٹ کر لیں اس کو. افضل صاحب، اگر 18 سال کے اوپر یہ تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہم معاشرتی پریشر میں آ کے کہتے ہیں کہ نئی خاتون کو طلاق نہیں دلوانی، اس کا خلا نہیں لینا، کہ لوگ کیا کہیں گے، گھر آ کے بیٹھ جائے گی، دوبارہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، آج اس خاتون مقتولہ کے ورثہ جو ہیں اس چیز کا ملال رکھتے ہیں کہ ان کو پہلے ہی اپنی بہن کو گھر بٹھا لینا چاہیے تھا. لیکن آج تو بہت دیر ہو گئی، ان کی بہن بھی قتل ہو گئی اور ان کی والدہ بھی اس چکر میں قتل ہو گئی. اس پہ کیا کہیں گے؟ اصل میں نا یہ چیز دیکھیے، یہاں پہ کچھ جو مسائل دونوں طرف سے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ بھی ظاہر ہے کہ نیا رشتہ تو تھا نہیں، یعنی پہلے سے رشتہ داری تھی، ماموں اور پھوپھی پہلے سے رشتہ داری ہے.
تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے ریلیشن ہیں ان کے, یا کس طرح کے لوگ ہیں, ٹریننگ کیسی ہوئی ہے, تربیت. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ فالٹ ایک طرف سے نہیں ہے, دوسری طرف سے بھی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو اپنے ریلیٹیو میں ہم نے رشتہ کیا ہے, تو پھر اس طرح کے جب معاملات سامنے آ رہے تھے تو یقیناً کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا. اب افسوس ہے, اور یہ دیکھیے کہ وہ شخص ظاہر ہے اس کے جو ایکٹ سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا ظالم ہوگا کہ اس نے اپنی پھوپھی کو بھی نہیں دیکھا. یعنی ٹھیک ہے بیوی کے ساتھ اس کے اختلافات ہو سکتے ہیں کہ اس کی بیوی تھی, مسائل پیدا ہوئے ہوں گے, یا اتنے سالوں سے وہ چل رہا تھا, تو لیکن اس کے باوجود پھر اس کی پھوپھی کا کیا قصور تھا؟ اچھا مامانی تھی ان کو بھی قتل کیا. اب اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کرمنل تھا اور اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تشدد کرتا. جیسے آپ نے یہ بتایا ہے کہ پھر یہ بھی بات تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اب نارمل تھی, تو اور کہا کہ بھی اس کو بھی جو کس طریقے سے وہ مار دیا جائے اور زندہ نہیں رکھا جائے. تو یہ دیکھیں ایک فادر اور خاص طور پہ جو بچی کا باپ ہوتا ہے وہ اس طرح کا, اور اولاد میں ایک طرف بیٹا اور بیٹی کے ساتھ ہمیشہ باپ کی زیادہ محبت ہوتی ہے, اور پھر اس طرح اب نارمل بچی کے بارے میں یہ سوچنا تو یہ لگتا ہے کہ واقعی وہ ذہنی مریض تھا, اور اس کا فیصلہ نہ کرنا اور گھر والوں کا بار بار اپنی بیٹی کو اور اس کو جو ہے اس بات پہ زور دینا کہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی, یہ اس کے نتائج ہمارے سامنے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جہاں کہیں کلیشز ہوتے ہیں گھروں میں میاں بیوی میں, تو پہلے ہمیں کوئی ایسے لوگوں کو خاص طور پہ جو ہمارے خاندان کے افراد ہوتے ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے, سب کے نوٹس میں ہو یہ بات, اور وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. اور کردار ادا کرنے کے بعد جب دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے باہر چلا گیا ہے, تو پھر اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے ایسی جگہ پہ, وہ سیپریشن کا ایک آپشن ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی ہے کہ یہاں پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یعنی طلاق ایک بہت بڑا جرم ہے. یہ جہاں زندگی گزر ہی نہیں رہی, جہاں مسائل اتنے زیادہ پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ زندگی گزار ہی نہیں سکتے, تو اس سے بہتر حل نہیں ہے اسلام کا کہ وہ سیپریشن. دوسرا یہ بھی فرمائیے گا کہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, اور جو اس کیس کا مدعی ہے مقتولہ کا بھائی, وہ کہتا ہے کہ جب بھی وہ شراب پی کے آتا تھا تو وہ میری بہن کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا, اور بسا اوقات اتنا تشدد کا نشانہ بناتا تھا کہ ہمیں جا کے اپنی بہن کو لانا پڑتا تھا. شراب کا استعمال کیوں بڑھتا جا رہا ہے, اور اس کے انفلوئنس کے اندر یہ جو تشدد, اس کی آڑ میں جو تشدد کیا جاتا ہے خواتین پر, اس پہ بھی پریسائزلی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے بنیادی طور پہ جو شراب کا مسئلہ ہے یا جتنی بھی منشیات ہمارے معاشرے میں ہیں, یہ انسانی جسم کے لیے یا جو ہمارے معاشرتی مسائل تھے وہاں پہ بہت ساری پرابلم ہو رہی تھی, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی, یا اس ایک مسلم سوسائٹی کی جو بنیاد رکھی گئی, تو وہاں پہ جب یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ آج کے بعد یہ حرام ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح سے مٹکے بہ گئے کہ جیسے پانی چل رہا ہے گلیوں میں. تو اس کے نقصانات تو بہرحال یعنی اس کے بارے میں جو بات فرمائی گئی ہے قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے نقصانات اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہیں, تو اس لیے اس کو حرام کر دیا گیا. اب ہمارے ہاں جس طرح کی ایک روش نوجوانوں میں خاص طور پہ یہ پیدا ہو رہی ہے, دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سبھی کا اس میں ایک قصور ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں پہ صحیح چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. ایک نوجوان وہ کہاں بیٹھتا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیٹا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, وہ آزاد ہے, وہ جس طرح کی جہاں پہ جس طرح کی اس کی جو ہے وہ مجلس ہے یا جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اس کی کمپنی جو اس کا خیال نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح کے حالات ہم فیس کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل, اور ان میں بھی خاص طور پہ جو ہمارے بچے بوائز جو ہیں, ان کے لیے جو ہمیں اس وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پیرنٹس کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ان کو ان کی کمپنیز کی جن کے ساتھ ان کی فرینڈشپ ہے ان لوگوں کو دیکھنے کی, ان کے چیک اینڈ بیلنس, اور یہ دیکھنا کہ بیٹا کب آتا ہے اور کتنے بجے جاتا ہے, اور کہاں کہاں کن کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا وقت گزارتا ہے. اگر آج پیرنٹس اپنی آنکھیں کھول کے نہیں رکھیں گے تو پھر یہ مسائل یہی ہوں گے, کیونکہ ایک بندہ جو ہے منشیات کا عادی جب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ وہ صرف نہ اپنی ذات کو, نہ صرف اپنے خاندان کو, اپنے گھر کو, بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کرتا ہے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس طرح کا اگر وہ عادی تھا تو پیرنٹس کو, اور خاص طور پہ ایک آلریڈی ایک رشتہ داری تھی, تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بھی یہ نشے کا عادی ہے. آج ہم جب یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو پہلے تو اس موقع پہ اس کے بہن بھائی جو تھے, اس کے پیرنٹس تھے, ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سارے کام کرتے, تو وہ اپنی بہن کو کیوں مجبور کرتے رہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اب یہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے, اور اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہم جہاں جہاں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, تو
جگہ اس طرح کی جگہ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن آپ ہر چیز پہ کمپرومائز کرتے جائیں. وہ اپنی اولاد کو مارنے کا کہہ رہا ہے تب بھی کمپرومائز کر لیا, وہ بیوی کو گھر میں بسانا نہیں چاہ رہا تب بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, وہ تشدد کر رہا ہے تب بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ آخری سٹیج پہ اس نے 2 بندوں کا مرڈر کر دیا. تو اس طرح کے تو پھر مسائل ہمارے سامنے آئیں گے ہی اگر ہم ساری چیزوں کو مینیج نہیں کریں گے. بہت شکریہ. مذہبی اسکالر محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جس کیس کے اوپر ہم پروگرام کریں اس پر روشنی ڈال رہے تھے. دونوں ماہرین کا یہی ماننا ہے کہ ہمیں اپنے ایک تو اولاد کی تربیت کے اوپر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بالخصوص بیٹوں کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک معاشرے میں اگر مرد جو ہے اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو وہ عورت کو اور پورے معاشرے کو اچھے طریقے سے احسن طریقے سے لے کر چلنے میں چل سکے گا. دوسرا, منشیات کا استعمال جو ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. نہ صرف مذہبی اسکالر کا یہ کہنا ہے بلکہ ماہر نفسیات کا بھی یہی ماننا ہے. اور دونوں ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جب بیاہتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب بس اسی گھر میں ان کو رہنا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسے مسائل وہاں پہ پیدا ہونے شروع ہو جائیں جس طرح کے اس مقتولہ نے برداشت کی 18 سال کہ پہلی بچی جب اس کی اسپیشل نیڈز والی پیدا ہوئی تو اس کو قتل کرنے کی کوشش کی اور نانی نے اس کو اپنے پاس لے لیا اور اس کو پھر خود پالنا شروع کر دیا, اور 17 سال سے نانی پال رہی تھی. منشیات کا استعمال, شراب کا استعمال کر کے آتا تھا, بیوی پہ تشدد کرتا تھا اور گھر والے دوبارہ صلح صفائی کر کے اس کو بھیج دیے تھے, اور الٹیمیٹلی نہ صرف اس نے اپنی بیوی کی جان لے لی بلکہ اپنی ساس کی بھی زندگی کا خاتمہ کر دیا. تو ہمیں ان تمام پہلوؤں پر بحیثیت قوم سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اور یہ جو بگاڑ ہے اس کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کی اصلاح کے لیے کوششیں کرنے کی بھی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے ٹیم جرم انجام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.